आउट! एक करारी, गूंजदार और फातिहाना आवाज ने खान विला की वसीम और रीजलान की पुरसुकून शाम में ताश पैदा कर दिया। इससे पहले कि किताब में गुम हानिया सिकंदर पलके उठाकर कुछ समझ पाती, क्रिकेट की सफेद गेंद हवा में किसी मिसाइल की तरह सफर करती हुई सीधी उसकी गोद में रखी नफ्सियात की भारी भरकम किताब के सीने में आन लगी। किताब उसके हाथ से छूट गई और वो खुद बुरी तरह झिंझला कर पीछे को हुई। उसने इंतहाई गुस्से और बेजारी के आलम में सामने देखा, जहाँ उसका तायाजाद, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब, ज़रियाब खान अपने चंद कजन्स के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मखसूस नाकाबिले बर्दाश्त और फातिहाना मुस्कुराहट सजी थी, जिसे देखकर हानिया का खून खौल उठता था। ज़रियाब ने मस्नुई संजीदगी का लबादा ओढ़ते हुए कहा, ओहो, सॉरी मिस परहाकू। गेंद जरा बेकाबू हो गई थी। उसकी आंखों में शरारत के अनगिनत दिए जल बुझ रहे थे और उसका अंदाज साफ बता रहा था कि हमला कितना सोचा समझा और जानबूझकर किया गया था। हानिया ने अपनी किताब उठाकर उस पर लगी घास साफ करते हुए सर लहजे में जवाब दिया, आपकी गेंद हमेशा मेरे सुकून के वक्त ही बेकाबू क्यों होती है जरा? क्या इसका कोई खास ताल्लुक मेरे पढ़ने और आपकी बदतमीजी के औकात से है? ये सवाल नहीं था, ये एक वाजिया तंज था, जिसने जरियाब की मुस्कुराहट को मजीद चौड़ा कर दिया। उसने एक जोरदार कहका लगाया, जो लॉन की फिजा में फैल गया, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि गेंद खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मकनातीस की तरह खींची चली आती है। शायद उसे भी तुम्हारी संजीदा सूरत पर तरस आ जाता है कि चलो थोड़ा हिला जुला दिया जाए। ये कहकर उसने अपने कजन्स को आंख मारी, जो दबे दबे हंसने लगे। हानिया का पारा चढ़ चुका था, उसको बस नहीं चल रहा था कि वो वही गेंद उठाकर जयाब के सर पर दे मारे, लेकिन वो अपनी तबीयत और खानदानी तरबियत के हाथों मजबूर थी। वो जानती थी कि ज़रियाब को जवाब देना भरों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ है। ज़रियाब खान, उम्र 28 साल, खान खानदान का वो चश्मो चराग था जिसे सबसे ज़्यादा लाड प्यार ने बिगाड़ा था या शायद निखार दिया था। वो पेशे के लिहाज से शहर का एक इंतहाई कामयाब और ज़हीन वकील था, जिसकी हाजिर जवाबी और कानूनी मोशगाफियों पर अबूर की सभी गवाही देते थे। अदालत में उसके दलाइल मुखालिफ वकला के छक्के छुड़ा रहते थे, लेकिन घर में उसकी सारी जहानत, सारी तवानाई अपनी तायाजाद कज़न हानिया सिकंदर के सुकून को गायब करने के मंसूबे बनाने में सर्फ होती थी। वो अपने छोटे चचा का इकलौता बेटा था और वो अपने दादा दादी का मंजूर नज़र, खासतौर पर अपनी दादी रिफत बेगम की आंखों का तारा। उसका खुश मिजाज और चंचल होना उसे सब कजन्स में मकबूल बनाता था, लेकिन उसकी शरारतों का सबसे बड़ा हदफ हमेशा हानिया ही बनती थी। उसके लिए हानिया को तंग करना महज एक मशगला नहीं, बल्कि जिंदगी का अहम मकसद था। वो दिल का बुरा नहीं था, अपनों का ख्याल रखने वाला और खानदान पर जान छिड़कने वाला नौजवान था, लेकिन हानिया के मामले में उसकी सारी शराफत और संजीदगी जैसे छुट्टी पर चली जाती थी। उसके बरक्स हानिया सिकंदर, जो 23 साल की थी, यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के आखिरी साल की तालबा थी। वो अपने वालिद की तरह ही संजीदा, किताबी और सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। उसे शोर, हंगामे और ख़ास तौर पर ज़रियाब खान नामी आफत से शदीद चिढ़ थी। वो ज़रियाब को एक चलता फिरता तूफान समझती थी, जो हमेशा उसकी पुरसुकून दुनिया में तबाही मचाने के लिए आता था। वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि उससे दूर रहे, लेकिन ज़रियाब किसी माहिर शिकारी की तरह हमेशा उसे अपने बिछाए जाल में फंसा ही लेता था। बज़ाहिर तो उससे शदीद बेजार नजर आती थी, मगर कहीं अंदर दिल के चोर खाने में उसकी मौजूदगी और नोक-झोंक को एंजॉय भी करती थी। एक ऐसी हकीकत जिसे वो कभी खुद भी तस्लीम ना करती। इससे पहले कि हानिया कोई करारा जवाब सोचकर ज़रियाब के कहके का मुंह बंद करती, बरामदे में खड़ी उनकी दादी रिफत बेगम की मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी, बस करो तुम दोनों, सारा दिन एक दूसरे के पीछे चूहे बिल्ली की तरह पड़े रहते हो। ज़रियाब, खबरदार, जो मेरी बच्ची को आइंदा तंग किया तो। उनके लहजे में ज़रियाब के लिए डांट से ज्यादा प्यार झलक रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए दोनों को देखकर बोली, इतना लड़ते हो, ध्यान करना किस दिन सच में एक दूसरे से मोहब्बत ना कर बैठना। ये सुनना था कि हानिया का मुंह मजीद बन गया, जैसे किसी ने करेले का जूस पीने को दे दिया हो। उसे गुस्से से दादी को देखा, फिर ज़रियाब को, जिसने दादी की बात पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उन्हें आंख मारी और फिर अपने कजन्स को दोबारा खेल शुरू करने का इशारा किया। हानिया ने गहरी सांस ली और बुड़बुड़ाते हुए अपनी किताब दोबारा खोल ली। मोहब्बत
گھر اس شیطان سے قیامت آ سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکن جو کہ ضیاء کی قربت اور دادی کے جملے سے تیز ہو گئی تھی، ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ خان ولا کا یہ گھرانہ در حقیقت محبت اور روایت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ خاندان کے سربراہ دادا جان سکندر خان اور دادی رفت بیگم تھے، جن کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے یعنی ہانیہ کے والد ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، نہایت شفیق اور کم گو انسان، جبکہ چھوٹے بیٹے زریاب کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے جو اپنے والد کا کاروبار سنبھالتے تھے۔ ایک خوشحال اور محبت کرنے والا مشترکہ خاندان تھا جہاں ہر وقت چہل پہل، ہنسی مذاق اور کزنس کی نوک جھوک کا ماحول رہتا تھا۔ دادی جان ایک انتہائی محبت کرنے والی اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ اپنے تجربہ کار آنکھوں سے دلوں کے بھید جان لیتی تھی اور وہ دل ہی دل میں زریاب اور ہانیہ کی اس جوڑی کو بہت پسند کرتی تھی۔ ان کی نوک جھوک انہیں مستقبل کے حسین خواب دکھاتی تھی۔ اگلے دن گھر میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے جب ڈاکیہ ایک خوبصورت سا کارڈ تھما گیا۔ یہ ایک دور کے رشتہ دار کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ دادی جان نے اینک لگا کر کارڈ پڑھا اور پھر سب پر ایک نظر ڈالتے اعلان کیا، شادی شہر کے دوسرے کونے میں ہے اور ظاہر ہے واپسی پر رات بھی بہت ہو جائے گی، اس لیے صرف تم سب نوجوان لوگ چلے جاؤ، ہم بزرگوں کا وہاں کیا کام۔ یہ سنتے ہی سارے کزن بشمول زریاب نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ شادی کا مطلب ہی ان کے لیے ہلا گلا، موج مستی اور ایک دوسرے کو چھیڑنے کے نئے مواقع تھے۔ لیکن پرجوش ماحول میں ایک چہرہ تھا جو مرجھا سا گیا تھا، اور وہ تھا ہانیہ کا۔ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر اس کی ماں نے تشویش سے پوچھا، کیا ہوا ہے ہانیہ، تم خوش نہیں ہو؟ ہانیہ نے دھیمی اور پریشان لہجے میں جواب دیا، امی، وہاں نسرین پھوپھو بھی تو آئیں گی نا۔ یہ نام سننا تھا کہ گھر کی تمام خواتین بشمول اس کی امی اور تائی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ زریاب نے جو پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا فوراً کان کھڑے کر لیے۔ نسرین پھوپھو کا نام اس کے لیے بھی دلچسپی کا باعث تھا۔ نسرین پھوپھو خاندان کی وہ مشہور معروف کردار تھی جن کے پرس میں ہر وقت درجن بھر ڈاکٹر، انجینئر، فارن ریٹرن اور خاندانی بزنس والے لڑکوں کی پاسپورٹ سائز تصویریں ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ خاندان کی ہر نوجوان لڑکی کو ایک چلتا پھرتا رشتے کا پروجیکٹ سمجھتی تھی، اور ان کی نظر میں آج کل سب سے ہاٹ پروجیکٹ ہانیہ سکندر تھی۔ ہانیہ کی خوبصورتی، اس کی تعلیم اور اس کی سلجھی ہوئی طبیعت سے نسرین پھوپھو کے لیے ایک آئیڈیل بہو کا مٹیریل بناتی تھی۔ ہانیہ کو ان سے شدید وحشت ہوتی تھی۔ ان کا لڑکوں کی تفصیلات بتانے کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہ کوئی سبزی بیچ رہے ہوں۔ زریاب نے ہانیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر ایک گہری شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لو بھئی، شکار خود شکاری کے علاقے میں جا رہا ہے، اب آئے گا مزہ۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تو اس پہ کیا ہے، پھوپھو تو اپنا فرض ہی نبھا رہی ہے نا، اور ویسے بھی ہانیہ، اب تمہاری عمر بھی تو ہو گئی ہے شادی کی، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر تو تمہیں پھانستا ہی ہے نا۔ زریاب کے ان الفاظ نے ہانیہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگا دی تھی۔ اس کی چھیڑ چھاڑ اور طنز کا سلسلہ ناشتے کی میز سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے لیے تیار ہونے تک جاری رہا۔ ہانیہ نے بے دلی سے الماری سے ایک ہلکے نیلے رنگ کا کامدار جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، ایک طرف تقریب کا شور اور دوسری طرف نسرین پھوپھو کا ممکنہ گھیراؤ۔ اس کا تخیل ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب اس کی اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور یہی بات اسے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ جب تمام کزنز تیار ہو کر گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے تب بھی زریاب نے اس پر ایک آخری طنز کا تیر چلایا، ارے واہ مس پڑھاکو، آج آسمان سے تیری کوئی پڑی لگ رہی ہو، لگتا ہے امریکہ والے ڈاکٹر کے لیے خصوصی تیاری کی گئی ہے۔ ہانیہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، لیکن کچھ کہے بغیر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چلتی گاڑی سے کود جائے اور کہیں دور بھاگ جائے، لیکن خاندان اور بڑوں کا لحاظ اس کے پیروں کی زنجیر تھا۔ شادی کا بھرا حال مہمانوں سے کچا کچ بڑا ہوا تھا۔ تیز موسیقی، کہکوں کی گونج، دھنگ رنگ روشنیوں اور نفیس ملبوسات پہنے لوگوں کی چہل پہل نے ایک عجیب سا سما باندھ رکھا تھا۔ ہانیہ اس بھیڑ میں خود کو ہمیشہ کی طرح غیر محفوظ
اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سب سے بچنے کے لیے کونے کا انتخاب کیا اور ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے اسٹیج پہ بیٹھے دلہا دلہن کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ارے ہانیہ بیٹا، کیسی ہو؟ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نسرین پھوپھو کی تھی۔ وہ کسی ماہر شکاری کی طرح اپنے شکار کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کے سر سے پاؤں تک اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی خریدار کسی قیمتی شے کا جائزہ لے رہا ہو۔ میں تو کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے فلاں رشتے دار کا بیٹا ہے، امریکہ میں، دل کا بڑا طبیب ہے، پچھلے ہفتے ہی وطن واپس آیا ہے۔ کہتا ہے کہ لڑکی بس شریف اور پڑھی لکھی ہو۔ جیسے ہی اس کا ذکر کیا، میرا دھیان فوراً تمہاری طرف گیا۔ ہانیہ نے اپنے چہرے پر زبردستی کی ایک مسکراہٹ سجائی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے فرار کے راستے کی تلاش کر رہی تھی، لیکن نسرین پھوپھو نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے انہیں اندازہ ہو کہ یہ ہرنی کسی بھی لمحے بھاگ سکتی ہے۔ دوسری طرف حال کے وسط میں زریاب اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، کہکے لگا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں کسی چور کی طرح مسلسل ہانیہ کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی نسرین پھوپھو کو ہانیہ کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا اور تب سے وہ ایک دلچسپ تماشے کے انتظار میں تھا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں، اس کی بے چینی اور پھوپھو کی جارحانہ پیش قدمی دیکھ کر پوری صورتحال کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس ہانیہ پر ترس بھی آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہین اور شرارتی دماغ میں ایک بجلی سی کن دی، ایک ایسا خیال جس نے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا کر دی۔ یہ خیال خطرناک تھا، غیر متوقع تھا، لیکن زریاب کے لیے یہ اس مسئلے کا بہترین حل تھا۔ اس نے قریب کھڑے دوست سے کہا، ذرا دیکھنا، آج خان ویلا کی سب سے بڑی خبر کا مقدمہ کیسے حل ہوتا ہے۔ اس کے دوست نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ زریاب صرف پراسرار انداز میں مسکرایا بولا، بس دیکھتے جاؤ، آج عدالت اس ہال میں لگے گی اور فیصلہ بھی یہیں سنایا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مشروب کا ایک گھونٹ میں اسے ختم کیا اور پر اعتماد قدموں کے ساتھ اس طرف چل پڑا جہاں ہانیہ نسرین پھوپھو کے شکنجے میں پھنسی بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ زریاب کسی فلم کے ہیرو کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ اس کی آمد اتنی اچانک اور پروکار تھی کہ ایک لمحے کے لیے نسرین پھوپھو کی زبان کو بھی چپ لگ گئی۔ اس نے آتے ہی انتہائی غیر متوقع حرکت کی۔ اس نے بڑے آرام اور اپنائیت سے اپنا بازو ہانیہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہانیہ اس غیر متوقع لمس پر بری طرح چونکی اور اس نے آنکھیں پھاڑے زریاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور سوالات کا ایک طوفان تھا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کے لیے مسکرایا، پھر انتہائی سنجیدہ چہرہ بنا کر نسرین پھوپھو سے مخاطب ہوا، پھوپھو، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہانیہ کے رشتے کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بات تو بچپن سے ہی مجھ سے طے ہے نا۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح نسرین پھوپھو کا منہ جو ہانیہ کے رشتے کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کھلا تھا، وہ حیرت سے کھلا ہی رہ گیا۔ ان کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی۔ کیا؟ ان کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا۔ زریاب کی مسکراہٹ اب پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد تھی۔ جی پھوپھو، ہم دونوں کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے، بس خاندان والوں نے ابھی باقاعدہ اعلان نہیں کیا نا۔ یہ کہہ کر اس نے ہانیہ کے کندھے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ یہ دوسرا دھماکہ پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ اس کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے زریاب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو جو کہ ابھی ابھی زمین پر اترا ہو، اس کی زبان بول رہا ہو۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ منگنی اور میری اس شیطان کے ساتھ کب ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ ہانیہ کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ وہ زریاب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ سچ میں کوئی خلائی مخلوق ہو جو ابھی ابھی زمین پر اترا ہو۔ ارد گرد کھڑے رشتے داروں کی سرگوشیاں اور نسرین پھوپھو کا کھلا رہ جانے والا منہ، یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ اس صدمے سے باہر آ کر کوئی احتجاج کرتی، زریاب نے ماحول کی نزاکت کو سمجھتے فوراً اس کی کلائی پکڑی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ چلو ہانیہ، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں۔
اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے یہ دنیا کا سب سے معمول کا واقعہ ہو۔ ہانیہ سکتے کے عالم میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کا دماغ کوئی بھی لفظ سوچنے یا بولنے سے قاصر تھا۔ وہ بس جلد سے جلد اس تقریب سے نکلنا چاہتی تھی۔ جب وہ دونوں ہال سے نکلے تو باقی کزنز بھی ان کے پیچھے دوسری گاڑیوں میں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر گاڑی میں ایک قیامت خیز خاموشی تاری تھی۔ ہانیہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے منظروں کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے، بے بسی اور ذلت کے احساس سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا لفظوں کا ایک طوفان اس کے اندر امٹ رہا تھا۔ وہ بس باہر آنے کو بےتاب تھا۔ دوسری طرف زریاب انتہائی اطمینان اور سکون سے گاڑی چلا رہا تھا اور کنکیوں سے ہانیہ کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے ہی گاڑی نے خان ولا کی حدود میں داخل ہونے کے لیے موڑ کاٹا، ہانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس کی آواز میں آنسوں اور غصے کی آمیزش تھی۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا اور گھٹیا مذاق سب کے سامنے بنائیں گے؟ آپ نے میرا تماشا بنا دیا۔ آپ پورے خاندان کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا آپ نے۔ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ زریاب نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے اسی اطمینان سے جواب دیا، او ہیلو میڈم، میں نے تمہاری جان چھڑائی تھی اس رشتے والی آنٹی سے۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم مجھ پر ہی چڑھ رہی ہو۔ احسان فراموش کہیں کی، اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہانیہ نے اس کے جواب پر مزید چیخی، یہ مدد تھی، اسے مدد نہیں کہتے، اسے میری زندگی برباد کرنا کہتا ہے۔ آپ نے ایک جھوٹ بولا، اس پر اتنا بڑا ڈرامہ کر دیا، اس کا انجام سوچا آپ نے؟ اب میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ زریاب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے گاڑی پوچھ میں کھڑی کی۔ تو کیا ہوا؟ تماشا تو ویسے بھی میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور رہی بات جواب دینے کی تو اس کی تم فکر ہی مت کرو، وہ بھی میں دیکھ لوں گا۔ اس کا لاپرواہ انداز ہانیہ کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ باہر کا منظر دیکھ کر وہ جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ وہ جیسے ہی گھر کے پورچ میں داخل ہوئے، ان کا استقبال ڈھول کی تھاپ اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے ہوا۔ شادی سے واپس آئے ایک کزن نے فون کر کے خوشخبری گھر پر پہلے ہی پہنچا دی تھی اور گھر میں جشن کا سما تھا۔ سامنے دادی جان رفعت بیگم کھڑی تھی اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دونوں کے سر پر باری باری ہاتھ پھیرا، جیتے رہو، آخر کار تم دونوں نے میرے دل کی مراد پوری کر ہی دی، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زریاب اور ہانیہ پر یہ راز کھلا کہ ان کا بولا گیا ایک چھوٹا سا جھوٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر ایک ایسی حقیقت کا روپ دھار چکا تھا جس سے مکرنا اب ناممکن تھا۔ گھر کے باقی افراد، تایا تائی، اس کے والدین، سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور مبارکبادیں تھی۔ دادی کی بے پناہ خوشی اور پورے گھر کا ماحول دیکھ کر ان دونوں کے پاس سچ بولنے کا کوئی راستہ، کوئی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ اگر وہ اس وقت سچ بولتے تو دادی جان کا دل ٹوٹ جاتا، اور یہ بات وہ دونوں، خاص طور پر ہانیہ، کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح وہ پھنس چکے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں چلنے والی مبارکبادوں کی محفل اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے عجیب اور ناقابل فراموش دن تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ وہ اس آفت یعنی زریاب کے ساتھ اس شادی میں گئی ہی کیوں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنی بالکنی میں آہٹ سنائی تھی۔ اس نے ڈر کر دیکھا تو ریکنگ سے چڑھ کر کوئی اندر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، چاند کی روشنی میں سے زریاب کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چپکے سے بالکنی میں کودا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہانیہ نے غصے سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچا دوں۔ زریاب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ گڑبڑ بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ورنہ دادی جان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار شرارت کی بجائے سنجیدگی تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے کہا، تو اب کیا کریں؟
کیا ساری زندگی اس جھوٹ کے ساتھ گزارے؟ زریاب نے ایک ماہر وکیل والے انداز میں صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا، نہیں، ساری زندگی نہیں، ہم ایک معاہدہ کریں گے، کچھ مہینوں تک، جب تک یہ معاملہ تھوڑا پرانا نہیں ہو جاتا۔ ہم منگیتر ہونے کا ڈرامہ کریں گے، اس دوران ہم ایک دوسرے سے بالکل نہیں بننے کی اداکاری کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، تاکہ سب کو لگے کہ ہماری نبھی نہیں سکتی۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم کوئی بڑا سا بہانہ بنا کرنا، مطلب مثلاً سوچ نہیں ملتی یا مستقبل کے منصوبے الگ ہیں، یہ نام نہاد منگنی توڑ دیں گے۔ تب تک سب اس خیال کے عادی بھی ہو چکے ہوں گے اور دادی جان کو بھی زیادہ صدمہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کی دلیلیں سنتی رہی۔ منصوبہ ناقابل حد تک اہم کانا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے طوفانوں میں پھنس چکی تھی جسے خود زریاب نے دعوت دی تھی، اور اب اس سے نکلنے کا راستہ بھی وہی بتا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ہچکچاتے ہوئے اس ناممکن سے معاہدے پر اپنی خاموش رضامندی ظاہر کر دی۔ زریاب کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس اطمینان کے پیچھے ایک شرارتی چمک بھی تھی جسے حامیہ پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس معاہدے پر رضامندی کے بعد زریاب جس طرح چوروں کی طرح آیا تھا، ویسے ہی چپکے سے بالکنی سے واپس اتر گیا۔ ہانیہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کی زندگی ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے آگے جھوٹ کا گہرا سمندر تھا اور پیچھے دادی کی خوشیوں کا ٹوٹتا ہوا کنارہ۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ کے سمندر میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اداکاری کا پہلا امتحان اتنی جلدی اور اتنی سختی سے لیا جائے گا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول خلاف معمول بہت پرجوش تھا۔ دادی آج اپنی مخصوص کرسی پر نہیں بلکہ ہانیہ اور زریاب کے درمیان بیٹھی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک چمکتا ہوا زرکاری کارڈ نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ جاؤ بیٹا، آج اپنے ہونے والے شوہر کے پیسوں سے جی بڑھ کر خریداری کرو، آخر کا اس کا پہلا حق تمہارا ہے نا، یہ لو، زریاب کا کارڈ ہے۔ یہ سننا تھا کہ زریاب جو بڑے مزے سے پراٹھا توڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نوالا وہیں کا وہیں رک گیا۔ ہانیہ نے تو گھبرا کر آنکھیں اٹھا کر دادی کو دیکھا۔ دادی جان، اس کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ہے پیسے۔ دادی جان نے حکم صادر کرنے والے انداز میں کہا، ضرورت کیسے نہیں ہے، منگیتر ہو تم دونوں، اس کے مال پر تمہارا پورا حق ہے، اور تم زریاب، تم خود ہانیہ کو لے کر جاؤ گے اور اس کے ایک ایک نخرے اٹھاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ اب ان دونوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ زریاب نے بظاہر مسکراتے لیکن دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے سر ہلایا، اور ہانیہ کو بھی زبردستی مسکراہٹ سجا کر ہاں کہنا پڑی۔ خریداری کے بڑے مرکز میں داخل ہوتے بھی دونوں کے چہرے پر خاندان کے لیے ایک مصنوعی خوشی، ایک دوسرے کے لیے شدید بیزاری کے تاثرات تھے۔ ان کا معاہدہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ ان کا پہلا منظر تھا۔ ایک بڑے سے کپڑوں کے سٹور میں داخل ہوتے زریاب نے اپنی فطرت کے مطابق اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ شوخ ہرے رنگ کا جوڑا دیکھو، یہ تم پر بالکل اچھا نہیں لگے گا، بلکہ بالکل چلتا پھرتا طوطا لگو گی، اس نے ایک لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ترکی بے ترکی جواب دیا، آپ سے تو بہتر ہی لگوں گی، آپ پر تو کوا بھی بیٹھ کر رونے لگے کہ میرا رنگ کیوں چرایا۔ ان کی نوک جھوک چلتی رہی اور سیلز گرل ہیرسن عجیب و غریب منگیتر جوڑے کو دکھ رہی تھی، جو کہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بجائے تذلیل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ہانیہ کپڑے دیکھتی رہی اور زریاب بیزاری سے فون پر مصروف ہو گیا۔ پھر ہانیہ کی نظر ایک ہلکے آسمانی رنگ کے نہایت سادہ مگر نفیس لباس پر پڑی۔ اس نے وہ لباس اٹھایا اور کپڑے بدلنے والے کمرے میں چلی گئی۔ زریاب کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے فون پر کسی مقدمے کی تفصیلات میں گم تھا۔ چند منٹ بعد جب ہانیہ باہر نکلی تو اس نے عادت کے مطابق زریاب کو آواز دی، دیکھیں۔ زریاب نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس سادہ سے آسمانی لباس میں ہانیہ کی ساری رنگت، ساری سادگی، معصومیت ایک خوبصورتی جیسے نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ زریاب کے ہونٹوں سے بھیگتے اور ایک سرگوشی کی صورت میں نکلا، خوبصورت۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید ہانیہ نے سنی ہی نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں جو تعریف اور ستائش کی گہری چمک تھی
وہ ہانیہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ زندگی میں پہلی بار اسے زریاب کی آنکھوں میں اپنے لیے شرارت کے علاوہ کوئی تاثر دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک تھاپ چھوڑی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور جلدی سے نظریں چراتے ہوئے بولی، میں بدل کر آتی ہوں۔ زریاب بھی جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا، لیکن وہ ایک لمحہ دونوں کے درمیان ایک انتہی احساس کا بیج بو گیا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک شام یونیورسٹی میں ایک اضافی جماعت کی وجہ سے ہانیہ کو واپسی پر دیر ہو گئی۔ دن تو ٹھیک تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ گھر پر سب کو تشویش ہونے لگی۔ بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھی نظریں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ ہانیہ کا فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ سب پریشان تھے، لیکن سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار زریاب ہی ہو رہا تھا۔ وہ جو ہر وقت ہانیہ کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، آج اس کی غیر موجودگی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں کسی زخمی شیر کی طرح بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ وہ ہر چند منٹ بعد کھڑکی سے باہر جھانکتا، بارش کی شدت دیکھتا اور پھر بے چینی سے ٹہلنے لگتا۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا تو اس نے کسی کو کچھ بتائے بغیر گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور تیزی سے بارش اور ہوا کی طوفان میں گاڑی نکال کر یونیورسٹی کی طرف دوڑا دیا۔ اس کا دل انجانے خدشات سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی کے صدر دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہانیہ گیٹ کے چھوٹے سے شیڈ کے نیچے اکیلی پریشان کھڑی تھی۔ بارش کی تیز بوندیں اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی اور وہ ہر آتی جاتی گاڑی کو بے بسی سے دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی جاننے والا مل ہی جائے۔ اسے ایک لمحے کے لیے زریاب کو دنیا کی ہر چیز بھول گئی۔ اسے پہلی بار پوری شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس لڑکی کی پریشانی اسے کتنا بے چین کر دیتی ہے، اس کا سکون زریاب کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے، اور اس کی حفاظت اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اس کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں آج شرارت نہیں، صرف فکر تھی۔ بارش کے شور میں اس کی آواز ابھری، ہانیہ۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا تو زریاب کی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی طرف آتے پایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا وہ یہاں ہے؟ زریاب اس کے پاس پہنچ کر رکا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے؟ اور تمہارا فون کیوں بند ہے؟ جانتی ہو گھر پر سب کتنے پریشان ہیں؟ ایک ہی سانس میں وہ کئی سوال کر گیا۔ ہانیہ نے دھیرے سے جواب دیا، وہ جماعت کے بعد فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اور پھر بارش اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کوئی سواری ہی نہیں مل رہی تھی۔ زریاب نے گہری سانس لی، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، اس نے صرف اتنا کہا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جس میں غصہ یا لڑائی ہو، بلکہ اس میں ایک انکہا احساس، ایک دوسرے کی فکر کا سایہ تھا۔ ہانیہ چور نظروں سے زریاب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر پریشانی کے آثار اب بھی نمایاں تھے۔ اس کا دل ایک نئی ناآشنا سی خوشی سے بھر گیا۔ اس واقعے کو کئی دن بیت گئے۔ دونوں کے درمیان ظاہری نوک جھوک تو ویسی ہی تھی، مگر اب اس میں ایک دوسرے کے لیے فکر کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ زریاب ان دنوں اپنے ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ مقدمے کی تیاری میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ اس کا مطالعے کا کمرہ کتابوں، فائلوں اور کاغذات سے بکھرا پڑا تھا، جیسے کوئی علمی طوفان آ کر گزرا ہو۔ اسے مقدمے میں غرق ہو کر 2 دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور نہ ہی اپنی نیند پوری کی تھی۔ گھر والے اسے سمجھاتے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ہانیہ یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اسے پہلی بار زریاب کی حالت پر تشویش ہو رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اس کی پریشانی پر خوش ہوتا تھا، آج خود پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ایک رات جب سارا گھر گہری نیند سوچ کا تھا، ہانیہ دبے پاؤں باورچی خانے میں گئی اور اس نے ایک ٹرے میں گرما گرم کھانا نکالا، ساتھ میں سلاد رکھا اور کافی بنانے والی مشین سے کافی کا ایک بڑا مگ بھر کر سجایا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب کو پڑھتے ہوئے تیز کافی پینے کی عادت ہے۔ وہ کسی بلی کی طرح خاموشی سے چلتی اس کے مطالعے والے کمرے کے باہر پہنچی اور بہت آہستگی سے ٹرے دروازے کے باہر زمین پر رکھ دی۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اس سے پہلے کہ زریاب کوئی رد عمل دیتا یا دروازہ کھولتا، وہ وہاں سے ایک سائے کی طرح بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زریاب نے الجھن میں دروازہ کھولا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔
اس سے باہر جا کر تو راہداری خالی تھی۔ اس کی نظر نیچے پڑی ٹرے پر پڑی۔ گرما گرم کھانے اور کافی کی مہک اس کے تھکے ہوئے دماغ اور خالی پیٹ سے ٹکرائی تو اسے ایک دم اپنی بھوک اور تھکن کا احساس ہوا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور اندر لے آیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لایا ہوگا، مگر پھر اس کے لبوں پر ایک گہری، حقیقی اور بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کام اس کے دشمن کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جو بظاہر اس سے لڑتی ہے، اندر سے اس کی صحت اور سکون کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اس ایک خیال نے اس کی ساری تھکن اتار دی اور وہ ایک نئے جوش کے ساتھ اپنے کام میں جت گیا۔ اسی رات جب دریافت نے اپنے مقدمے کے آخری نکات ترتیب دے رہا تھا، اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی۔ حبس اور شدید گرمی سے گھبرا کر گھر کے کئی افراد ایک گھر کی چھت پر آ گئے، جن میں زریاب اور ہانیہ بھی شامل تھے۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کچھ دیر بعد جب باقی سب لوگ نیچے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ دونوں کسی انجانے سبب سے وہیں رک گئے۔ آسمان صاف تھا اور ان گنت ٹمٹماتے تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی بار ان کے درمیان نہ کوئی لڑائی تھی، نہ طنز، نہ شرارت، بلکہ ایک پرسکون اور گہری خاموشی حال تھی۔ اس خاموشی کو ہانیہ کی دھیمی آواز نے توڑا۔ میں ماہر نفسیات بن کر ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو اپنی تکلیف، اپنا درد کسی سے کہہ نہیں پاتے، جو اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں۔ اس نے آسمان پر پھیلے تاروں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک خواب تھا۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، اور میں وکیل اس لیے بنا تاکہ ان لوگوں کے لیے لڑ سکوں جو اپنے حق کے لیے، اپنے سچ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی آواز میں بھی ایک عزم تھا۔ اس رات تاروں کی مدھم روشنی میں انہوں نے پہلی بار ایک دوسرے کی شرارتوں اور لڑائیوں کے پیچھے حقیقی انسان کو دیکھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے وہ پہلو دیکھے جو دن کے شور، کہکوں اور نوک جھوک میں ہمیشہ چھپے رہتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوا، ایک ایسا جذبہ جو ان کی نام نہاد نفرت کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن بہت مختلف تھے۔ ان کی نوک جھوک اب بھی جاری تھی، مگر اب اس کی تلخی میں ایک انجانی مٹھاس گھل گئی تھی۔ زریاب کی شرارتوں میں اب چھیڑنے کا عنصر کم اور ہانیہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش زیادہ ہوتی، اور ہانیہ کے جواب میں اب غصے سے زیادہ ایک ناز اور اپنائیت کا رنگ چھلکتا۔ وہ دونوں اپنے معاہدے کو نبھائے ہوئے انجانے میں ایک دوسرے کے سچ میں قریب آ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی ایک دوسرے کے لیے احترام ان کی نام نہاد نفرت کی بنیادوں کو خاموشی سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ جامعہ کے وسیع کتب خانے میں ہانیہ اپنی ایک تحقیقی رپورٹ کے لیے کتابوں کے انبار میں گم تھی۔ اسے ایک خاص مصنف کی کتاب درکار تھی جو کہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ مایوس ہونے ہی لگی تھی کہ اس کی ایک ہم جماعت دانیال نے اسے پریشان دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو ہانیہ؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ دانیال ایک سلجھاؤ اور ذہین لڑکا تھا اور جماعت میں اکثر علمی بحثوں میں ہانیہ کا ساتھ ہوتا تھا۔ ہانیہ نے اسے کتاب کا نام بتایا تو اس نے نہ صرف چند منٹوں میں وہ کتاب ڈھونڈ نکالی بلکہ اس موضوع پر چند مزید اچھی کتابوں کی نشاندہی بھی کی کرتی۔ ہانیہ نے اس کو شکریہ ادا کیا تو مسکرا کر بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم برا نہ مانو تو بعام خانے میں ایک کافی ہو جائے۔ ہانیہ اسے صرف ایک اچھا اور مددگار ہم جماعت سمجھتی تھی، اس لیے اس نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دونوں کتب خانے سے نکل کر بعام خانے کی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ ٹھیک اسی وقت زریاب کسی کام سے جامع آیا ہوا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے واپسی پر اس کی نظر جیسے ہی بعام خانے پر پڑی، اس کے قدم وہیں زمین پر گھڑ گئے۔ سامنے ہی میز پر ہانیہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ دانیال تھا۔ دانیال نے کوئی مزاحیہ بات کی جس پر ہانیہ کھل کر دل سے ہنس پڑی اور اس کی ہنسی کی کھنک دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے فکر اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ زریاب کے دل میں جیسے کسی نے آگ کا تیر پیوست کر دیا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ شدید جلن کا احساس تھا، ایک ایسی تلخی جس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ ہانیہ کی اس بے ساختہ ہنسی کی وجہ کوئی اور ہے۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہانیہ کسی اور کے ساتھ اتنی خوش اور بے تکلف ہو سکتی ہے۔ جو ہمیشہ اس کے سکون کو غائب کرتا تھا، آج اسے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ کر
خود بے سکون ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ اگلے دن زریاب کا رویہ عجیب تھا۔ اس نے ناشتے پر اعلان کیا کہ آج سے ہانیہ کو روز جامعہ چھوڑنے اور لینے جایا کرے گا تاکہ اسے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ گھر والوں نے اس کی اس اچانک ذمہ داری پر خوشی کا اظہار کیا، مگر ہانیہ اس کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنا بیکار ہے۔ جیسے ہی زریاب نے گاڑی جامعہ کے صدر دروازے کے باہر روکی، اتفاق سے دانیال بھی وہیں موجود تھا اور وہ ہانیہ کو دیکھ کر اسی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہانیہ سے کچھ کہتا، زریاب بجلی کی تیزی سے گاڑی سے اترا اور ہانیہ کے پاس جا کر بڑے تہمکانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دانیال سے مخاطب ہوا، معاف کرنا دوست، لیکن میری منگیتر کو اب جماعت کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے منگیتر کے لفظ پر اتنا زور دیا تھا کہ اس کا پیغام صاف صاف دانیال تک پہنچ گیا۔ دانیال ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک نظر زریاب کے چہرے پر موجود سنجیدگی پر ہانیہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ واپسی پر گاڑی میں ہانیہ اسے مسلسل گھورتی رہی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زریاب نے گاڑی چلاتے ہوئے اطمینان سے کہا، جو ضروری تھا وہی کیا ہے۔ ہانیہ مزید کچھ نہیں بولی، لیکن جب اس نے زریاب کی نظروں سے بچ کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا تو اس کے لبوں پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے زریاب سے چھپایا۔ دادی جان کی تجربہ کار اور جوہر شناس آنکھیں گھر میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ زریاب اور ہانیہ کے بیچ بدلتے ان انتہے رشتوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک دن دوپہر میں جب ہانیہ ان کے کمرے میں بیٹھی ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی تو انہوں نے بڑے پیار سے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، بیٹا، زریاب اوپر سے جتنا بھی شرارتی، لاپرواہ اور سنجیدہ نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی سچا کھڑا ہے اور تمہارا خیال رکھنے والا ہے۔ اس کی باتوں کو کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر وہ دل کا صاف ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میری بچی، پتھر ہمیشہ اسی درخت پر پھینکا جاتا ہے جس پر میٹھا پھل لگا ہو۔ اس کی شرارتیں دراصل تمہارے لیے اس کی توجہ کا اظہار ہے۔ دادی جان کے ان الفاظ نے ہانیہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے یہ سنا اور کچھ کہے بغیر چپکے سے مسکرا دی۔ اسے زریاب کی ہر شرارت، ہر لڑائی اور ہر طنز کے پیچھے چھپا اصلی مطلب آج سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے اختیار مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل ایک انجانے میٹھے احساس سے بھر گیا تھا۔ وہ اب زریاب سے چڑ نہیں رہی تھی بلکہ اس کی بچکانہ حرکتوں کے پیچھے چھپی محبت کو محسوس کر کے اس کا دل ایک عجیب سی خوشی سے لبریز ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ اپنے کمرے سے نکلی اور راہداری سے گزرنے لگی۔ جب وہ اپنے تایا ابو یعنی زریاب کے والد کے کمرے کے پاس سے گزری تو فون پر کسی سے کافی بلند آواز میں بات کر رہے تھے۔ ان کی ہنسی کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ ہانیہ وہاں سے گزر ہی رہی تھی کہ ان کے ایک جملے نے اس کے قدموں کو وہیں جگڑ دیا۔ ہاں بھائی، آخرکار شیر نے ہمت کر ہی لی۔ زریاب تو بچپن سے ہانیہ کے پیچھے دیوانہ ہے۔ اس کی ہر شرارت، ہر چھیڑ چھاڑ کے پیچھے صرف اور صرف ہانیہ کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب تو اسے کہہ کر تھک چکے ہیں کہ سیدھی طرح بات کر لے، مگر وہ تو اسے تنگ کر کے بس خوشی ہوتا رہتا ہے۔ شکر ہے تقریب میں خود ہی اس نے رشتہ پکا کر دیا، ورنہ نہ جانے اور کتنا انتظار کرواتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے جسے کسی نے ہانیہ کے ذہن میں چھائے تمام بادلوں کو ایک لمحے میں ہٹا کر سورج نکال دیا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ذہن میں ماضی کے تمام مناظر ایک فلم کی پٹی کی طرح تیزی سے چلنے لگے۔ ٹاؤن میں کرکٹ کی گیند کا جان بوجھ کر اس کی کتاب پر لگنا، اسے مس پڑھاکو کہہ کر چھیڑنا، دادی کے سامنے شرارت سے آنکھ مارنا، جامعہ میں دانیال کے سامنے سے اپنی منگیتر کہہ کر حق جتانا، یہ سب کچھ ایک نئے معنی کے ساتھ اسے سمجھ آنے لگا۔ اس کی ہر شرارت کے پیچھے محبت چھپی تھی، ہر طنز کے پیچھے توجہ حاصل کرنے کی خواہش تھی، ہر لڑائی کے پیچھے قربت کی چاہ تھی۔ اس کا دل ایک انجانے شدید اور گہرے احساس سے بھر گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زریاب کی محبت کتنی گہری اور پرانی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہانیہ کو ایک بین الاقوامی جامعہ کی طرف سے وظیفے کے لیے درخواست دینے کا موقع ملا۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا موقع تھا، لیکن درخواست کا طریقہ کار بہت پیچیدہ تھا اور اسے خود پر اعتماد ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ساری رات اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی رہی، کبھی کوئی مضمون لکھنے کی کوشش کرتی
تو کبھی اپنی قابلیت پر شک کر کے سب کچھ مٹا دیتی۔ اس کی پریشانی اور بے چینی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ زریاب رات کو پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تو اس نے ہانیہ کی کمرے کی بتی جلتی ہوئی دیکھی۔ اس نے دروازے پر سے اندر جھانکا تو ہانیہ کو لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے سخت پریشان پایا۔ وہ چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کے جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ ہانیہ نے اسے دیکھا اور بے بسی سے ساری صورتحال بتا دی۔ زریاب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے ہانیہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ تم جا کر سو جاؤ، اسے میں دیکھتا ہوں۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر یہ میرا کام ہے، زریاب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم میری ذمہ داری ہو تو یہ میرا بھی کام ہوا نا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا۔ اس نے اپنی تمام قانونی مہارت اور ذہانت کو استعمال کرتے ہانیہ کی درخواست کو بہترین طریقے سے ترتیب دیا۔ اس کے مضامین کو دوبارہ لکھا اور اس میں قانونی نکات شامل کر کے اسے بہت مضبوط بنا دیا۔ صبح کے وقت جب اس نے پوری فائل تیار کر کے ہانیہ کو دی تو اس کی آنکھیں نیند سے لال ہو رہی تھی۔ تم کسی سے کم نہیں ہو ہانیہ، اس نے فائل ہانیہ کو دیتے ہوئے کہا۔ تم سب سے ذہین لڑکی ہو جسے میں جانتا ہوں، بس خود پر اعتماد کرنا سیکھو۔ زریاب کی اس اعتماد اور رات بھر کی محنت نے ہانیہ کو حوصلہ آسمان تک پہنچا دیا۔ اب ان کے درمیان ایک انکہی خاموش محبت کی ڈور بن چکی تھی۔ وہ اب بھی سب کے سامنے لڑتے تھے، ایک دوسرے پر طنز کرتے تھے، لیکن اب ان کی لڑائی میں ایک دوسرے کا خیال اور محبت چھپی ہوتی تھی۔ ان کا رشتہ اب لفظوں کا محتاج نہیں رہا تھا۔ زریاب اب جان گیا تھا کہ ہانیہ کو پڑھتے ہوئے چاکلیٹس والی آئس کریم کھانے کی عادت ہے، تو وہ اکثر رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں اس کی پسندیدہ آئس کریم رکھا تھا، اور ہانیہ جب دیکھتی کہ زریاب کام میں مصروف ہو کر اپنا کمرہ بکھیر چکا ہے تو اس کے جانے کے بعد خاموشی سے اس کے مطالعے کا کمرہ سیٹ کر دیتی، اس کی کتابیں ترتیب سے رکھ دیتی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا یہ خاموش سلسلہ ان کی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار تھا۔ ان کی خاموش محبت اب لفظوں کی محتاج نہیں رہی تھی، وہ بھی ایک دوسرے کے احساسات کو بغیر کہے سمجھنے لگے تھے۔ خان ولا کی فضاؤں میں ایک انکہی خوشی، ایک سکون رچ بس گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے جھوٹے رشتے کی آڑ میں ایک سچی محبت کی کہانی جی رہے تھے، اور اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی آزمائش کا سب سے کڑا وقت ابھی آنا باقی ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کی اس ڈرامے کی ایک کردار نسرین پھوپھو بھی تھی، اور وہ اپنی شکست اتنی آسانی سے تسلیم کرنے والی نہیں تھی۔ شادی کی تقریب میں ہونے والی سبکی ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے ہانیہ کی جامعہ میں پتہ کروایا۔ انہیں جلد ہی ہانیہ کے ہم جماعت دانیال کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ دانیال ایک اچھے اور کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ہانیہ میں دلچسپی بھی رکھتا ہے، تو ان کے اندر سازشی عورت ان کے اندر کی جاگ اٹھی۔ انہوں نے اسے ایک بہترین موقع سمجھا اور فوراً دانیال کی والدہ سے رابطہ کر کے انہیں رشتے کے لیے اکسایا۔ ساتھ یہ بھی اشارہ کہ زریاب اور ہانیہ کی منگنی والی بات محض افواہ ہے۔ ایک شام جب خان ولا کے تمام افراد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی ہانیہ کی والد پروفیسر صاحب کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون پر بات کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر خوشی اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے سب کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر ہانیہ کو مخاطب کیا۔ ہانیہ بیٹا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تمہارا ہی ہم جماعت ہے دانیال۔ اس کے والدین نے باقاعدہ بات کی ہے تمہاری، لڑکا بہت سلجھا ہے اور قابل ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک دم گہرا ناقابل بیان سناٹا چھا گیا۔ زریاب جو صوفے پر بیٹھا بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پھسلتے پھسلتے بچا۔ سب کی نظریں ایک پل کے لیے ہانیہ پر اور پھر فوراً زریاب کے سفید پڑتے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ پرسکون شام ایک لمحے میں طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ دادی جان نے ماحول کی سنگینی کو بانٹتے فوراً مداخلت کی۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سب جانتے ہیں کہ ہانیہ کی نسبت زریاب سے طے ہے، آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ ہانیہ کے والد نے کچھ پریشانی اور کچھ وضاحت کے انداز میں کہا۔ امی جان، لیکن وہ تو بچوں نے خود ہی مذاق میں، میرا مطلب ہے کہ جلد بازی میں سب کے سامنے اعلان کر دیا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ رشتہ آیا ہے ایک اچھے خاندان کی طرف سے، ہمیں
कम से कम इस बारे में सोचना तो पड़ेगा। ये असूल की बात है। ये सुनना था कि ज़रा आपको लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार हानिया को हमेशा के लिए खो देने का हकीकी, ठोस और नाकाबिले बर्दाश्त खौफ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका शुरू किया गया एक मजाक, एक शरारत, अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहाँ उसकी खामोशी का मतलब हानिया को हमेशा के लिए किसी और का होते हुए देखना था। उसका दिल डूबने लगा। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता या बहस आगे बढ़ती, ज़रियाब अपनी जगह से एक झटके से खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में हमेशा वाली शरारत, लापरवाही या एतमाद नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी, घबराहट और दर्द था। तायब्बू, आपको इस रिश्ते के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। सब उसे हैरत से देखने लगे। वो चलता हुआ हानिया के ऐन सामने आकर रुका, जो सर झुकाए बैठी अपनी उंगलियों को मड़ोड़ रही थी। क्योंकि ये रिश्ता नहीं हो सकता। उसके लहजे में एक अटल फैसला था। वहां मौजूद एक कज़न ने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या तुम्हारी मंगनी आड़े आ रही है, जो सबके लिए अब तक एक मावा बनी हुई थी? सरियाब ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और एक गहरी सांस लेकर सबके सामने वो एतराफ किया जिसका बोझ वो कब से उठाए हुए फिर रहा था। वो ठीक कह रहा है। इस मंगनी का आगाज एक झूठ था, एक मजाक था, जो मैंने फुप्पो से हानिया की जान छुड़ाने के लिए किया था। पूरे कमरे में एक और धमाका हुआ। मुकम्मल खामोशी छा गई। हानिया ने तकलीफ से अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। दादी जान का चेहरा दुख और मायूसी से उतर गया, लेकिन ज़रियाब की आवाज़ अब पहले से भी ज्यादा गहरी और जज्बात से भरी हुई थी। वो आहिस्ता से हानिया की तरफ झुका। उसकी आवाज़ अब जैसे सिर्फ हानिया के लिए थी। इस एक झूठ ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत सच्चाई से मिलवा दिया। हानिया, मैं बचपन से तुम्हें तंग करता आया हूँ, तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे सुकून को बर्बाद किया, लेकिन लेकिन सच ये है कि इन तमाम शरारतों के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, तुम्हारी तवज्जो हासिल करना। मैं तुम्हें किसी और के साथ सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नसरीन फूफो जो अभी अभी उनके घर पहुंची थी, ये सोचकर वो हानिया के वालिदैन को अपनी बातों के जाल में उतारेंगी। कमरे में कदम रखते ही सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। फिर वो हुआ जिसकी किसी को तवक्का ही नहीं थी। वो मगरूर, वो शरारती, वो हर दिल अजीज ज़रियाब खान अपने पूरे खानदान के सामने हानिया के कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू और मोहब्बत का एक बेकरार समंदर ठाठे मार रहा था। मैं आज मजाक में नहीं, सच्चाई से पूरे खानदान के सामने तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हानिया ज़रियाब की आवाज की गहराई महसूस कर रही थी। वक्त जैसे थम गया था। सबकी सांसें रुकी हुई थी और तमाम नजरें एक मरकज पर जमी हुई थी, और वह मरकज हानिया थी, जो आंखें बंद किए मुजस्समा बनी बैठी थी। ज़रियाब अब भी उसके सामने घुटनों पर बैठा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद, खौफ, मोहब्बत और इल्तिजा के हजारों रंग थे। उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी अदालत आज अपने खानदान के सामने लगाई थी, और अब वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम मुकदमे के फैसले का मुंतजर था। एक एक लम्हा एक एक सदी की तरह गुजर रहा था। हानिया ने धीरे धीरे अपनी नम आंखें खोली। उसने नीचे झुके हुए ज़रियाब को देखा, उस शख्स को जिसकी शरारतों से वो हमेशा चिढ़ती थी, और आज उसी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत का एक बेकरार समंदर देखकर उसका दिल पिघल रहा था। उसके लबों पर आंसुओं के बीच एक हल्की सी जहानत भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कमरे के संजीदा माहौल को अपनी एक बात से एकसर बदल दिया। उसने ज़रियाब को देखते हुए कहा, एक माहिर नफ्सियात की तालिबा होने के नाते मैंने आपके इस गैर मामूली रवैये के पीछे छुपी बहुत वजह पहले तशखीस कर ली थी। वकील साहब, उसके लहजे में अब वो पुरानी काट नहीं थी, बल्कि एक शरारती अकलायत थी। ज़रियाब ने हैरत से उसे देखा। हानिया एक लम्हे को रुकी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी मोहब्बत का इतराफ एक मुनफरिद अंदाज में किया, और मेरा फैसला आपके हक में है। जी, मुझे कबूल है। ये सुनना था जैसे पूरे खानदान ने सुख का सांस लिया। वो पूरा कमरा खुशी और मुबारकबाद के शोर से गूंज उठा। सबसे पहले दादी जान आगे बढ़ी। उन्होंने झुक कर ज़रियाब को उठाया और फिर दोनों को एक साथ गले से लगा दिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू रवा थे। मुझे मालूम था, मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता।
میری دعا آخر قبول ہو ہی گئی۔ ہانیہ کے والد نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پرجوش لہجے میں کہا، ہمیں بھی رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ ان کی رضامندی کا سن کر زریاب کی جان میں جان آئی۔ نسرین پھپھو جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، شرمندگی سے ان کا برا حال تھا۔ وہ اپنی شکست اور سبکی پر خاموشی سے نظریں بچا کر وہاں سے کھسک گئی۔ دانیال کا لایا ہوا رشتہ اب ماضی کا قصہ بن چکا تھا، جس کا ذکر بھی کسی نے مناسب نہ سمجھا۔ اس دن خان ولا میں اصل جشن کا سما تھا، ایک سچی محبت کی جیت کا جشن۔ چند ہفتے جیسے پڑ لگا کر اٹھ گئے۔ وہ دن بھی آگے جب ان کا جھوٹا رشتہ ایک سچے اور ابدی عہد میں بدلنے والا تھا۔ نکاح کی سادہ مگر پروقار تقریب میں جب قاضی نے ہانیہ سے پوچھا تو اس نے زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں پوری دنیا کی خوشی اور سکون تھا۔ جب زریاب کی باری آئی تو اس نے بھی ہانیہ کی آنکھوں میں جھانکتے اتنے پرجوش اور بلند آواز میں قبول ہے کہا کہ جیسے وہ پورے زمانے کو اپنی محبت کی فتح کا یقین دلا رہا ہو۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی اسی بالکنی میں کھڑے تھے جہاں کبھی انہوں نے جھوٹے معاہدے کیے تھے۔ آج آسمان پر چاندی پورا تھا اور ستارے بھی ویسے ہی چمک رہے تھے جیسے اس رات چمک رہے تھے جب انہوں نے چھت پر ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ زریاب نے شرارت سے ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، تم اسی زریاب خان، اب تو تم قانونی طور پر میری قید میں ہو، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ ہانیہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اس محبت بھری قید سے اب مجھے رہائی چاہیے بھی نہیں۔ اور یوں ان کی شرارتوں سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی نوک جھوک اور لڑائیوں سے گزارتی ہوئی ایک خوبصورت سچے اور ابدی عہد وفا میں بدل گئی۔